बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अक्सर पाकिस्तानियों से ये कहते हैं कि अल्लाह अल हक है, सच सामने ज़रूर आ जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। और एक मरतबा फिर एक बहुत बड़ा सच पाकिस्तानियों के सामने आ गया। ये पाकिस्तान से तो नहीं आया, अमेरिका का एक सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाला न्यूज़ है, ड्रॉप साइट न्यूज़, वहाँ से ये हकीकत सामने आई है। इमरान खान साहब की जब हुकूमत गिराई गई 2022 में, जब जनरल बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया जनरल नदीम अंजुम की मदद से और सियासतदानों को अपने साथ मिलाया, क्योंकि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का शौक था और उस वक्त इमरान खान साहब को उन्हें लगता था कि वो उन्हें एक्सटेंशन नहीं देंगे। हालांकि बाद में इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को कहा कि अगर एक्सटेंशन के लिए ही आप मरे जा रहे हैं तो पाकिस्तान को तबाह मत कीजिए, मैं आपको एक्सटेंशन ही दे देता हूं, लेकिन इन चोरों डाकुओं को लाकर पाकिस्तान पर मुसल्लत ना करें। लेकिन खेल हाथ से निकल गया था। जनरल बाजवा ने अमेरिका को कायल कर लिया था, अमेरिका से साइफर भी आ गया था और इमरान खान साहब को एक विलन के तौर पे अमेरिका में पेश किया गया। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान को एक ऐसा हीरो बना दिया गया कि तारीख इतना मकबूल लीडर पाकिस्तान के अंदर नहीं देख पाई आज तक। अब इमरान खान साहब ने उस वक्त दावा किया था, एक साइफर के बारे में कौम को बताया था कि अमेरिका ने बाकायदा धमकी लगाई है और अमेरिकन धमकी के नतीजे में मेरी हुकूमत पाकिस्तान में खत्म की गई है और हमें धमकियां आ रही हैं। इमरान खान साहब ने जब वो वजीर आजम थे ना, तो जो एक पब्लिक के बीच में खड़े होकर एक तकरीर की थी वो बड़ी यादगार थी। उन्होंने हाथ के अंदर एक पेपर पकड़ा हुआ था और ऐसे लहराया था कि ये खत है मेरे पास सबूत के तौर पे। लफ्ज साइफर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो अवामी लफ्ज नहीं था, लोग ज्यादा साइफर को जानते नहीं थे कि ये क्या होता है, लेकिन लेटर उन्होंने बोला था, खत उन्होंने बोला था इमरान खान साहब ने। जरा ये सुने कि इमरान खान साहब ने उस वक्त क्या कहा था, क्योंकि अब वो खत मंजर आम पे आ गया है। बाकायदा ड्रॉप साइट न्यूज ने उस खत को पब्लिक कर दिया है, सोशल मीडिया पे डाल दिया है। और मैं आपको कंफर्म करता हूं, क्योंकि मैंने कासिम सूरी साहब से भी बात की है और मैं खुद इमरान खान साहब को मिलने के लिए गया था 10 मार्च 2022 को, क्योंकि साइफर आया था 7 तारीख को, तहरीक अदम एतमाद आई थी 8 तारीख को, मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी 10 तारीख को। और 10 तारीख को मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी मुदाखलत हो रही है। वो 10 मार्च 2022 का आप मेरा वीलॉग निकाल के रिकॉर्ड के ऊपर देख सकते हैं। तो तब इमरान खान साहब ने मुझे दिखाया था कि ये लेटर आया हुआ है अमेरिका से। साइफर का मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि इसको साइफर किसे कहते हैं। मैंने क्योंकि कभी फॉरेन ऑफिस को कवर नहीं किया ना, मुझे साइफर का, डिमार्श का, ये वाली टर्मिनोलॉजी का तब पता होता जब मैं को कवर करता, मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था या पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता था, तो यह मुझे आइडिया नहीं था। बहरहाल मैं भी तस्दीक करता हूं कि ये वही लेटर है जो इमरान खान साहब ने कहा था। आज इमरान खान सच्चा साबित हुआ और जनरल बाजवा झूठा साबित हुआ। आज इमरान खान सच्चा साबित हुआ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और ये सारे जितने फजल रहमान समेत ये सारे सियासतदान झूठे साबित हुए। आज पाकिस्तान की अदलिया जो है वो गलत साबित हुई और कासिम सूरी का जो बयानिया था या कासिम सूरी की जो रूलिंग थी वो आज दुरुस्त साबित हुई और ये सबूत सारी दुनिया के सामने आ गया। अब कर लो अपना मुंह काला। इमरान खान साहब ने बड़े दुखी अंदाज में उस दिन बताया था 27 मार्च 2022 को धमकियां मिल रही हैं और साइफर लहराया था और फिर अपने वॉइस कोड के अंदर रख लिया था और दावत दी थी कि जिसको एतबार नहीं है वो आकर ऑफ द रिकॉर्ड बैठ जाए, मैं सबूत देता हूं। ये इमरान खान साहब ने कहा था। उस वक्त का जो DGISPR था जनरल इफ्तिखार बाबर, उनका स्टेटमेंट क्या था, जरा ये भी आप सुन। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। साइफर के हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं। लो जी, कागज का टुकड़ा करार दिया और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, ये उस वक्त के DGISPR जनरल इफ्तिखार बाबर ने कहा था। जर्नैल झूठे साबित हुए, इमरान खान सच्चा साबित हुआ। वो साइफर मौजूद है और उसके अंदर क्या लिखा है वो भी मौजूद है। आपको मैं उसका एक टुकड़ा पढ़ के सुनाता हूं कि साइफर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए उसकी ट्रांसलेशन। इसके अंदर जनाब लिखा हुआ है कि एटमी ताकत है पाकिस्तान, उसको जो धमकी दी गई है डोनाल्ड लू ने जो दी वो क्या थी, हमें यकीन है कि अगर पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान की क्यादत में रहा तो उसे आलमी सतह पर तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। अगर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ किया जा सकता है और ताल्लुकात दोबारा बेहतर हो सकते हैं, वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ये धमकी लगाई गई अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को। एक एटमी ताकत है पाकिस्तान और देखें किस तरह पाकिस्तान को ट्रीट किया गया उस वक्त, सिर्फ इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए। आज पूरी दुनिया को पता चल गया कि इमरान खान ने सच बोला था। अमेरिकन मीडिया ने पहले ही बता दिया था, लेकिन क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था तो उंगलियां उठाई जाती थी। आपको याद है मरियम नवाज का स्टेटमेंट कि अब कौन मुल्क हमें साइफर भेजेगा, यानी मरियम नवाज को यह पता ही नहीं था कि एक्चुअली साइफर क्या है।
انہوں نے کہا اب کون سا ملک ہمیں سائفر بھیجے گا جب انہوں نے سائفر کے بارے میں یہ سب کچھ کر دیا، پکڑ کے انہوں نے سارا کنٹروورشل کر دیا۔ اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سائفر کا متن وہی ہے جو عمران خان نے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں اور پھر بعد میں عوام کے سامنے رکھا تھا۔ ڈونلڈ لو نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو واشنگٹن میں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ دورہ روس کو خود وزیر اعظم کا ایک فیصلہ سمجھا جا رہا ہے۔ بصورت دیگر میں سمجھتا ہوں کہ آگے کا راستہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکے اور پھر کہا میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یورپ اسے کس نظر سے دیکھے گا، لیکن مجھے شک ہے کہ ان کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ کی طرف سے وزیر اعظم کی تنہائی بہت شدید ہو جائے گی۔ یہ پاکستان کو دھمکیاں لگ رہی تھی اور یہی بات عمران خان کہہ رہا تھا۔ تو جب عمران خان نے کہا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ پھر عمران خان نے جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا اس کا نتیجہ تھا۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو آرمی چیف سے سب سے بات کر کے پھر گیا تھا رشیا مشاورت کرنے کے بعد، اور روس جانے سے ایک دن پہلے مجھے پتا چلتا ہے کہ رشیا اٹیک کرنے والا ہے یوکرین کے اوپر، تو میں جنرل باجوہ سے مشورہ کرتا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں۔ تو جنرل باجوہ مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ کو ضرور جانا چاہیے کیونکہ آپ کا دورہ پہلے سے طے ہے، اور میں دوبارہ رابطہ کرتا ہوں اور پھر جنرل باجوہ کو کہتا ہوں اور جنرل باجوہ پھر کہتا ہے کہ آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ یعنی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان جانے کے معاملے میں ایک پیج پر تھے، لیکن بعد میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سورسز کے ذریعے سے امریکہ کو قائل کیا کہ اس کے اندر صرف عمران خان انوالو ہے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان رشیا جائے۔ کس طریقے سے امریکہ کو تیار کر کے عمران خان صاحب کو حکومت میں سے نکالا گیا۔ ناظرین، سائفر ایک مرتبہ پھر سامنے حقیقت بن کر کھڑا ہے اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن جرنیلوں کی ایک سازش تھی، جس میں انہوں نے امریکہ کو پہلے گمراہ کیا، پھر ان سے کانسنٹ لینے کے بعد ان کے حکم کے مطابق پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کر دیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ صرف پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذاتی مفادات اور ایک آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی خواہش۔ اب جو نیا آرمی چیف ہے اس کی بھی ایکسٹینشن کی خواہش تھی۔ یہ جو آگے بیٹھ جاتا نا کرسی چھوڑتا ہی نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ دوسری خبر کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو ٹیپ ٹیپ سینڈ نامی ایک ایپلیکیشن کے بارے میں بتایا تھا۔ منی ٹرانسفر ایپلیکیشن ہے اور اس کی تفصیلات ابھی آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو یاد دلا دوں کہ اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ہے، اور یہ تفصیلات پڑھنے کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، ٹیپ ٹیپ سینڈ ایپلیکیشن۔ عمران خان صاحب نے میرے خیال میں جب سے وہ جیل گئے ہیں تب سے لے کر اب تک اپنی سب سے سخت ٹویٹ کر دی۔ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں یزیدیت اور فرعونیت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے سوا کسی بھی انسان کے آگے جھکنے کو شرک مانتے ہیں۔ مجھ پر اور بشرا بی بی پر جیل میں جو ذہنی تشدد ہو رہا ہے وہ عاصم منیر کروا رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم جھک جائیں یا ٹوٹ جائیں۔ جنرل یحییٰ خان کو فوج نے ملک چلانے کے لیے منتخب نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے فوج کا کندھا استعمال کر کے ڈکٹیٹرشپ کی اور ملک میں ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا۔ اپنے 10 سالہ اقتدار کی لالچ میں اس نے ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ آج عاصم منیر بھی اسی طرز پر فوج کا کندھا استعمال کر کے ملک میں لاقانونیت اور فسطائیت کا ماحول بنائے ہوئے ہے۔ یہ 2 بڑی سخت باتیں عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہی۔ پھر انہوں نے کہا جی عاصم منیر نے اپنے 10 سالہ ناجائز اقتدار کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ سب سے پہلے جمہوریت کا گلا دبوچا، 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کر کے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلا گیا۔ پھر 8 فروری کو انتخابات میں عوام نے جب تحریک انصاف کو بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے اور تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تو اس مینڈیٹ کو بے شرمی سے چرا لیا گیا۔ عوام کا مینڈیٹ چرا کر سزا یافتہ لوگوں کو اقتدار دے دیا گیا۔ اس کے بعد عدلیہ کو مفلوج کیا گیا اور 26ویں ترمیم کے ذریعے ججز کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ عدلیہ کو سرکاری ادارے میں تبدیل کر دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر میڈیا کی آزادی پر قدغن لگا دی گئی ہے۔ آزاد میڈیا کا تصور پاکستان سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ نہایت مشکل سے پاکستان میں جیسی تیسی جمہوریت کے تسلسل سے یہ 2 چیزیں کسی حد تک خود مختار عدلیہ اور آزاد میڈیا تھا، مگر عاصم منیر کی وجہ سے ان دونوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ملک میں اس وقت جمہوریت معطل ہے، انسانی حقوق کی پامالی عروج پر ہے، عدلیہ غلام اور میڈیا خوف زدہ ہے۔ عمران خان صاحب نے میڈیا کی اور عدلیہ کی تباہی کا ذمہ دار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ٹھہرا دیا۔ عاصم منیر جب سے چیف بنا ہے افغانستان کے ساتھ حالات خراب کرنے کی کوشش میں ہے۔ چیف بنتے ہی پہلے افغانستان کو دھمکیاں لگائیں، پھر 3 نسلوں سے مقیم افغانیوں کو ملک سے دھکے دے کر باہر نکالا، پھر وہاں ڈرون حملے کیے اور پوری کوشش کی کہ ان کو اکسا کر پاکستان سے جنگ کروائی جائے اور پاکستان میں دہشت گردی کا ماحول بنایا جائے، تاکہ مغرب میں موجود افغان حکومت کی مخالف لابیز کو مجاہد بن کر دکھا سکے
کہ میں ہی ہوں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ سکتا ہوں۔ جبر کے اس نظام کے باعث پاکستان میں اس وقت معیشت بھی تاریخی سست روی کا شکار ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری بالکل صفر ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی کم سرمایہ کاری نہیں آئی جتنی اس دور میں ہوئی ہے۔ 3 سال میں ملک پر قرضہ دگنا ہو چکا ہے۔ ہر پاکستانی اس وقت قرضے کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے۔ جب تک ملک میں عوامی حکومت قائم نہیں ہوگی، معاشی مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔ ملک میں اخلاقیات کا جو جنازہ اٹھا ہوا ہے، اس کی بھی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جو کام جنگوں میں بھی نہیں ہوتے وہ یہاں عوام کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، بچوں کو اٹھا کر ہراساں کیا گیا، بزرگوں کا تقدس پامال کیا گیا۔ کبھی کسی سیاستدان کے گھر کی غیر سیاسی خواتین کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا جو میری اہلیہ اور دیگر گھر والوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جب ملک کا اقتدار ان چوروں لٹیروں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا جن کی کرپشن کی داستانوں سے بچہ بچہ واقف ہے، تو اخلاقیات ایسے ہی تباہ ہوں گی۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا اس کے بعد اپنے ٹویٹ کے دوسرے حصے میں، یہ 2 حصوں میں ٹویٹ ہے، میں نے انتخابات سے قبل جب ہر جانب خوف کا ماحول تھا پیشن گوئی کی تھی کہ تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ آج میں پھر ایک پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ ملک میں جو ناانصافی، ظلم اور فسطائیت، لاقانونیت اور معاشی تباہی کا ماحول ہے، پاکستان میں بہت تیزی سے حالات اسی جانب گامزن ہے جو نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں ہوئے۔ میں اپنے تمام پارلیمنٹیرینز اور پارٹی ممبران کو ہدایت کرتا ہوں کہ اب حقیقی اپوزیشن کرنے کا وقت ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ اپنی سیاسی قبر کھود دے گا، کیونکہ عوام کی یہی آواز ہے۔ ہم نے مینڈیٹ چوری سمیت ہر ظلم پر قانونی رستے اختیار کر کے دیکھے، مگر ہمیں انصاف نہیں ملا۔ اس لیے اب ڈٹ کر اپوزیشن کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ ان کے ساتھ آپ جتنا تعاون کریں گے، یہ اتنا ہی آپ کو کچلیں گے۔ جو بھی ڈٹ کر اس نظام کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا وہ خود اپنی سیاسی قبر کھود دے گا۔ پوری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی توجہ پشاور کے جلسے پر مرکوز رکھیں جو 27 سپتمبر کو منعقد کیا جائے گا۔ پورے ملک سے عوام اس جلسے میں شرکت کر کے ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائے۔ اب یہ جی عمران خان صاحب کا ایک سخت ترین ٹویٹ ہے۔ میں نے عمران خان صاحب کو اتنا سخت ٹویٹ کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، کبھی ایسا ٹویٹ میں نے نہیں پڑھا۔ وہ لگ بھگ 2.25 سال سے جیل میں ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑا تیز والا گیئر لگا دیا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب ایک ایکسٹینشن اور لینا چاہتے ہیں، اور اگر انہیں ایکسٹینشن مل گئی تو اس ایکسٹینشن کے بعد اگلے چند سالوں تک وہ پاکستان میں کیا کریں گے، یا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا، یا پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ جو ظلم، جبر اور فسطائیت گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں ہو رہا ہے، اگر وہی جاری رہتا ہے تو پاکستان ایک ایسی دلدل میں پھنس جائے گا جس سے نکلنا ممکن نہیں رہے گا۔ عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ ہے، اور اس کے بعد فوری طور پہ جب یہ ٹویٹ آتا ہے تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جب پتہ چلا نا کہ عمران خان صاحب نے جیل سے بڑا سخت سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور وہ باہر نکل آیا، اور عمران خان صاحب کا اس کے بارے میں ایک ٹویٹ بھی آنے والا ہے، تو 5:30 بجے کے قریب ایک خبر آتی ہے کہ توشہ خانہ کی جو سماعت ہے، توشہ خانہ 2 کیس کی جو سماعت ہے، وہ ہوگی عدالت میں اڈیالہ جیل میں آج کے دن۔ یعنی کل یہ خبر آتی ہے شام 5:30 بجے کہ سماعت ہوگی اڈیالہ میں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو اندر سے بقیے ادھیڑ دیے اور وہ خبریں باہر آ گئی ہیں، تو فوری طور پہ پلان کیا گیا کہ نہیں، 1 گھنٹے کے اندر فیصلہ بدل دیا گیا۔ 6:30 بجے دوسری خبر آئی کہ جناب یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو کیا یہ سماعت ملتوی کرنے سے عمران خان کا موقف بدل جائے گا یا لوگوں کی سوچ بدل جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ سماعت اس لیے ملتوی کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ یا ان کا سٹیٹمنٹ، اس کو اتنی پذیرائی ملتی ہے کہ پاکستان میں تمام خبریں دب جاتی ہیں۔ لہذا عمران خان صاحب کی خبر کو دبانے کے لیے یا پیچھے کرنے کے لیے، اور یہ سعودی عرب والا معاملہ جو ہے اس خبر کو اٹھانے کے لیے جو ایک اتحاد ہوا ہے، اب یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سماعت روکی گئی ہے۔ اور ویسے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب بڑے سخت بیانات دینا شروع ہو